अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जनूबी एशिया में सबसे महंगा बिजली पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है। इस वक्त जो है वो बिजली के बिल यकीनन जो है वो आसमानी बिजली की तरह कड़क ही रहे हैं। हालात ये हैं कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कहीं 12 तो कहीं 14 घंटे तक जा पहुंचा है। इसके साथ साथ जो है वो आज मज़ीद 3 रुपये बिजली महंगी करने का इंदिया भी दे दिया गया है। माजी में हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत के लोग जो हैं वो बिजली महंगी बिजली हो या फिर पेट्रोल की कीमतें हों, इसके ऊपर शदीद एहतजाज करती हुई दिखाई दी। जो आजकल वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल भी है। लेकिन अब चूँकि हुकूमत ख़ुद की है और उसके ऊपर तनकीद भी शायद इस वक्त बजा नहीं है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद पर जो है वो उसने नोटिस ले लिया है। कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद जो है वो लाने का ऐलान भी कर दिया है। इसहाकदार का कहना है कि अमरीकी करारदाद को हमने मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा ने इस पर फौरी रद्द अमल दिया है। अमरीकी कांग्रेस की ये जो करारदाद है ये बिला जवाज है, इस पर बात होगी। और दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात की कहानी भी खुलकर सामने आ गई है। कल तक की जो इत्तलात थी या जो खबरें गर्दिश कर रही थी उसमें यह था कि 21 जो अरकान असम्बली है उन्होंने अलहदा ग्रुप बनाने का इंदिया दिया है। आज उनके जो नाम है वो भी सामने आना शुरू हो गया है। शानदाना गुलजार साहबा ने भी चंद जो अरकीन हैं उनके नाम भी गिनवाए हैं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी इद्दत में निकाह केस के हवाले से। जो है वो बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी ने सज़ा के खिलाफ अपीलें जो थी वो चूँकि उनकी मुस्तरद हो गई थी और उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर दिया। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन जिया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन जिया साहब, आज जो है वो बिजली चूँकि हर दफ़ा हमारी डिबेट का हिस्सा होती है, आज मज़ीद 3 रुपये महंगी करने का इंदिया दे दिया, क्या कहेंगे? ये है कि वो मरे को मारे शामदार वाली बात है कि अवाम मर चुकी है, तो अब तो यही कहना पड़ेगा कि जनाब मरे पड़े हैं सामने, बस करें, दुरे इतने ना मारे। लेकिन वो है कि बाजी नहीं आ रहे। और मुझे लगता है कि ये जो सूरत हाल है इसमें बल्कि तो अब तो शेख रशीद साहब भी बड़े सीखपा नज़र आए और उन्होंने भी ये बात की और अपोजिशन जमातें आज जो हैं इसके ऊपर एहतजाज हमें करती नज़र आती हैं। लेकिन देखिए मिसबा, अगर हम माजी के अंदर चले जाएँ और पाकिस्तान के अंदर अगर सियासतदानों का रवैया देखें, वो आज की अपोजिशन जो थी वो कल की हुकूमत थी और जो कल की हुकूमत है उससे पीछे अपोजिशन थी। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी एक ट्रेंड मुझे नज़र आया और हमने वो फुटेजेस भी आज देखी जिसमें मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि जब हम जीत के आएंगे तो 300 यूनिट जो हैं वो बिल्कुल फ्री होंगे। और फिर उसके अलावा अज़मा बुखारी, कभी उज़मा बुखारी थी, अब ये अज़मा बुखारी बन चुके हैं। यानी इनकी तरक्की ये हुई है कि इनके नाम की जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो इन्होंने बड़ा लड़के की है कि जनाब मुझे अज़मा बुखारी कहा जाए। ठीक है, बहरहाल उज़मा बुखारी होता है, चले अज़मा कह लेते हैं। लेकिन ये अज़मा बुखारी साहब जो है ना और ये मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, उनकी फुटेजेस आज चल रही हैं। तो जब ये बड़ा एहतजाज किया करती थी और एहतजाज ये था कि आलू महंगा, फिर चीनी महंगी, आटा महंगा, फिर पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, कभी असम्बलियों की सीढ़ियों पर, कभी चेयरिंग क्रॉस के ऊपर और कहीं जहाँ भी नहीं जगह मिलती थी, तो ये बड़ा बरमला इसका इजहार किया करते थे। लेकिन मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी बदकिस्मती है कि सियासतदानों की जो मुनाफिकाना एक रवैया अवाम के साथ वो बड़ा शर्मनाक है। सही। जब ये अपोजिशन में होते हैं, अगर आप मैं आज तहरीक इंसाफ की बात करूँ या आप सुनी तो कौंसल, तो आज अपोजिशन में तो आज ये भी शोर मचाएंगे। लेकिन जब ये गवर्नमेंट में तो यही सब कुछ ये कर रहे थे। इससे पहले नून वाले अपोजिशन में थे तो बड़ा बरमला शोर मचाते थे। लेकिन आज यही जो है अवाम के ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं महंगाई के और बिजली और गैस के होशरबा बिल के ऊपर मैं अगर बात करूं। और यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान, दुनिया के अंदर तो वही बात है कि दुनिया के अंदर लोगों ने बिजली से ट्रेनें चला ली हैं और हम पूरे जो अपनी इकोनॉमी सिर्फ बिजली के बिलों पे चला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये सूरत हाल है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, एक बिजली रह गई है कमाई का जरिया। बिल्कुल। और यकीन करें कि हम लोगों से मिल रहे हैं, अब हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही और मुझे आने वाले दिन इनकी ये गर्मियाँ निकलते नज़र नहीं आ रहे। मैं जनवन आपको बताऊं कि गर्मियों के जो 2-4 माह रह गए हैं अवाम मुश्किलात में है ना, बिजली के बिल इस वक्त वबाले जान बने हुए हैं। कभी बजट से पहले बजट आता है, फिर उसके बाद मिनी बजट आता है और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि 3 रुपये फी यूनिट जो है वो महंगा होने का इंदिया दे दिया गया है। इसका मतलब कि जब आप इंदिया देते हैं, बढ़ा भी देते हैं। ऐसा साहब 1 जुलाई को जो है वो एक अवामी एहतजाज कह लें, उसकी एक हड़ताल कह लें, उसका भी जो है वो कॉल दी गई है। अब क्या समझते हैं कि अगर अवाम एक बड़ी तादाद में बाहर निकलती है अपना हक मनवा लेगी? देखिए इस
سیاسی جماعت کو موقع تو مل گیا ان سیاسی جماعتوں کو حکومت میں آنے کا, لیکن IMF اور ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے, مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے پاکستان میں رہنے کا جو عرصہ حیات ہے وہ بھی تنگ ہو جائے گا. جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں, اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, دیکھیں آپ یکم کی ہڑتال کی بات کر رہی ہیں, اس سے پہلے اگر میں کشمیر کی مثال لوں, آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا زیادہ ماہ نہیں ہوئے اس کے اندر ہوئے, ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے, اور وہاں کیا صورتحال ہوئی, وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ عوام نے کیا کیا, وہاں گاڑیاں نہیں چلائی گئی, کیا کچھ نہیں ہوا, اور وہاں پر 3 روپے کرنا پڑا نا. اب ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہاں یہ جو کچھ کرتے چلے جائیں گے کوئی نہیں پوچھے گا نہیں. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ تار پر گیلے کپڑے آپ کتنے ڈالیں گے, اب اتنے ڈال دیے تار ٹوٹنے والا ہے. اچھا یہ جان بوجھ کے یا تو آنکھیں موند لی ہیں انہوں نے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا, یہ برداشت کر لیں گے, لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کے اندر دیکھیں لوگ اس وقت خودکشیاں کر رہے ہیں, اور گھروں میں ایک خانہ جنگی کا ماحول ہوا ہوا ہے. لوگ پریشانی کے عالم میں اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا, انہیں وہ جائیں کس کے پاس جائیں. اور میں نے ایک شہر کے اندر دیکھا, ایک وہ جو تھی آپ کو سوشل میڈیا پہ فوٹیج چل رہی تھی کہ پابڈا والے گاڑی میں اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ڈیٹ ہے, آپ نے بل جمع نہ کرائے ہم کاٹنے آ جائیں گے. یعنی اپنی مرضی سے یہ بل بڑھا دیتے ہیں, جو ان کا دل کرتا ہے یہ خود ہی منصف ہیں, خود ہی عدالت لگاتے ہیں اور خود ہی جو بھی جرمانہ کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو پے نہیں کرنا پڑتا. میں بیٹھا ہوں, مجھے پتا چلا جی میرا بل جو 10,000 تھا اچانک وہ 60,000 آنا شروع ہو گیا, تو میں کہاں جاؤں, کس کے پاس احتجاج کرنے جاؤں. اور عدلیہ کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ باقاعدہ طور پہ نہیں, یہ ایک ریاستی, دیکھیں یہ ایک ریاستی ڈاکہ ہے جو عوام کی جیبوں پہ ڈالا جا رہا ہے, اور اس کے اندر, اس ڈکیتی کے اندر جو حصے دار ہیں, اور دیکھیں آپ کی عدلیہ بھی اس میں حصے دار ہے, اور اس مجھے کہنے دے یہ بات, آپ کے جرنیل بھی, آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں, آپ کے سیاستدان, یہ سارے ملے ہوئے ہیں. اس کے اندر میں وہی بات کروں گا اشرافیہ, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو یہ آگ سے اس وقت کھیل رہے ہیں, جینوئنلی والکینک کرپشن ہونے کو ہے, عوام سڑکوں پر آنے کو ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, اس میں یہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی PTI کی سپورٹ میں نکلے گا, عوام اپنے لیے نکلے. عوام ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسپریشن عوام کو کشمیر کی صورت میں مل چکی ہے کہ وہاں پہ لوگ باہر نکلے, وہاں بھی کوئی انسپریشن نہیں تھی, انہوں نے کسی سے انسپریشن نہیں لی تھی. جب آپ کسی کے لیے ایسا حیات اتنا تنگ کر دیں کہ وہ سانس بھی نہ لے سکے, اس کے بچے بھی بھوکے مرنے لگے, اگر وہ کچھ کما کے لاتا ہے تو وہ حکومت نکال کے اس کی جیبوں سے لے جائے, تو الٹیمیٹلی سڑک پہ ہی آنا ہے نا. ریاست جو ہوتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ شہریوں کے لیے ہوتی ہے, اس کی فلاح کے لیے ہوتی ہے, ان کو لوٹنے کے لیے نہیں ہوتی. تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا, سرکاری ڈاکہ. سرکار کا مطلب ہے حکومت نہیں, پورا نظام آپ کا, پوری سرکار, آپ کی پوری ریاست جو ہے اس وقت میرا خیال ہے ستیلی ماں بھی بچے پال لیتی ہے, یہ تو اپنے بچے مارنے پہ آئے ہوئے ہیں, یعنی اپنے عوام کو مارنے پہ آئے ہوئے ہیں. اور جو مجھے لگتا ہے کہ عوام کی جو کیپیسٹی, عام لوگوں کی کیپیسٹی ہے, اور مجھے اس دفعہ پنجاب کے اندر بڑا ریئیکشن نظر آ رہا ہے. آپ چھوڑ دیں سندھ, آپ بلوچستان, یہ جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے لاہور. ایسے صاحب ابھی فی الفور ضرورت تو اسی امر کی تھی حکومت کے آنے کے بعد, آپ 100 دن کی کارکردگی گنوا لیں یا واٹ ایور, کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں کمی کی جاتی, اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں چند ایک قیمتوں میں کمی کی جاتی, لیکن کہیں پہ بھی حکومت کی جانب سے, خصوصی طور پہ پنجاب حکومت کی جانب سے, جس میں مریم صاحبہ بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں, پتہ نہیں وہ صرف جانے تک کی حد تک ایکٹیو ہوتی ہیں یا وزٹ کہہ لیں یا راؤنڈ کہہ لیں یا دورے کہہ لیں, وہاں تک کی حد تک وہ ایکٹیو ہوتی ہیں. دیکھیں ایک عام آدمی جو ہے نا, اس کی جو مہنگائی کے حوالے سے بات کروں تو اس کو جو زیادہ اشیاء خرد و نوش میں اگر کروں تو ٹاپ کے اوپر آپ کی سب سے پہلے تو روٹی آ جاتی ہے. اچھا روٹی, اور اس کے علاوہ آٹے کی بات کرتے ہیں ہم, چینی کی بات کرتے ہیں, اور باقی یہ جو آپ کی سبزیاں اور دالیں وغیرہ. اچھا ان کی قیمتوں کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کا یہ موقف تھا, یہ کہہ بھی رہتے کہ ریٹ نیچے گرا. اچھا ہوا بھی ہے, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوا, لیکن تھوڑا سا آ جاتے ہیں. دیکھیں اگر وہاں پہ روٹی کا ریٹ کم کیا, کسان کے ساتھ آپ نے ظلم کر کے, اور اس کے بعد آپ نے روٹی کی قیمتیں کم کر لی. میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. دیکھیں اس میں 3 اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمیشہ عوام ہی پستی ہے, تو عوام کو اس کا فائدہ ہو گیا, لیکن اس میں پنجاب گورنمنٹ کا کتنا رول ہے اس کو ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. اب یہاں آپ جتنی مرضی قیمت نیچے کم کر دیں, تھوڑا سا نیچے قیمت لے بھی آئیں, لیکن آپ بجلی کی اور جو گیس کے اوپر جو آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں, اس ریشو اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا کوئی فرق عوام کی جیب پر کوئی خاص نہیں پڑ رہا. عوام کو اس ریلیف بھی ان کے لیے عذاب بن گیا. اور دوسری بات ہے کہ اگر میں آٹے کی بات کروں تو آٹے کی قیمتیں کم ہونے میں بھی گورنمنٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا. ہوا یہ ہے کہ کسانوں سے وہ آٹا گندم نہیں خریدی, وہ تو ڈوبے, اب اس کی وجہ سے آپ کا آٹا جو ہے وہ تھوڑا ریٹ کم ہو گیا. لیکن لاہور کے اندر دیکھیں نان کی قیمت انہوں نے 25 سے 20 روپے کہی تھی. نان بائز نے جب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب احتجاج کی کال دی پورے پنجاب کے اندر, تو پھر اب یہ
خود گھٹنوں کے اوپر آ گئے اور انہوں نے یہ کیا کہ جو میدا حالانکہ اس کا ریٹ سستا ہو گیا ہے کافی, لیکن نان ابھی بھی آپ کا 25 روپے کا مل رہا ہے, بڑے ہوٹلوں میں اس سے بھی زیادہ قیمت ہے, لیکن روٹی کی قیمت جو ہے اس میں تھوڑا فرق پڑا. لیکن آپ آج بھی لاہور میں چلے جائیں تو روٹی کا ویٹ انہوں نے کم کر دی ہے, یا اگر نان کہیں تھوڑا سستا مل رہا ہے تو وہاں ویٹ کم ہے. تو گورنمنٹ کی مشینری کہیں بھی کام کرتی نظر نہیں آ رہی. اور اس کے علاوہ اگر مثال ہے کچھ دالوں میں ریٹ کم ہوا ہے یا سبزیوں میں ہے, تو بجلی کا اتنا بڑا ریٹ بڑھ گیا, پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھ جاتی ہیں, یا بجلی سب سے پہلے میں بات کروں گا, وہ تو ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اور کوئی چیز رہی ہی نہیں, صرف بجلی. اور اس ترتیب سے یعنی کوئی آپ انسان اس میں اضافہ ہے. ہر چوتھے دن ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے خبر دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ بجلی کے بل میں اضافہ ہو گیا. اچھا دیکھیں آپ کی عدلیہ جو ہے وہ نکاح کے کیسز کے اوپر کتنا نوٹس لے رہے ہیں, آپ کی سپریم کورٹ چلی جاتی ہے, آپ کی ہائی کورٹ چلی جاتی ہے, اور چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ نوٹس لے رہے ہیں, ان کیمرہ سیشن ہو رہے ہیں, جو عوام جس کی وجہ سے مر رہی ہے, بالکل اچھا اس ایشو پہ نوٹس ہی نہیں ہو رہا. بالکل بڑی حیرانگی کی بات ہے, اس عدلیہ کو نظر نہیں آ رہا اس عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن کیوں, جب ججز کو 6000 4000 2000 فری یونٹ ہوں گے تو انہیں کیا پڑی ہوئی ہے. بالکل, کیونکہ اگر وہ یہ نوٹس لے لیں گے تو ان کے فری یونٹ جو ہے وہ تو ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیں عوام نا ایک قسم کے 3 طرح کے بل دے رہے ہیں. ایک تو وہ اپنا دے رہے ہیں, دوسرا آپ کی ساری بیوروکریسی, آپ کے ججز اور جرنیلوں کے بل, بجلی کے اور سارے گیس کے بل دے رہے ہیں, کیونکہ ان کو تو فری مل رہا ہے. پے یا آپ کی جیب سے جا رہا ہے یا میری جیب سے جا رہا ہے, یا کوئی ایک سڑک بیچارہ جو ہے سمجھے کہ وہ 20,000 کمانے والا ہے, 25 یا 30 وہ دے رہا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم ان سب کو پال بھی رہے ہیں. بالکل یہ کتنا, اور اس گرمی کے دور میں اب لوگوں کے اگر فرض کیا میٹر کاٹ لیے جائیں, اور لوگ میں نے دیکھا عورتیں اپنا زیور بیچ کے, میں نے یہ تو پچھلے مہینے میں ہو چکا ہے, بالکل اسی طرح زیور بھی بیچے ہیں, اپنی قیمتی اشیاء بیچ کے اس وقت لوگ بل پے کر رہے ہیں, لیکن ایک کیپیسٹی ہے وہ بھی ٹوٹ رہی ہے. تو اب جو مجھے پنجاب کے اندر نظر آ رہا ہے, میں زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن ایک انتشار کی کیفیات, ظلم کی انتہا یہ ہے صاحب کہ اس سے قبل جو ہے وہ اگر کسی کا بل زیادہ آتا تھا تو اس کی کوئی انسٹالمنٹ بنا لی جاتی تھی, لیکن اب یہ بھی کہہ دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس کی انسٹالمنٹ صرف 1 سال میں 1 دفعہ بنوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو 1 لاکھ روپے بل آتا ہے تو وہ آپ نے ایک ہی ٹائم پہ جمع کروانا ہے, اس کی 2 انسٹالمنٹ آپ نہیں بنوا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو چوری ہے, میں آپ کو اس میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ کراچی کے اندر مشرف دور کے اندر, اور یہ میرا خیال ہے یہ ساری سچویشن سارے پاکستان میں ہے, تو ایک گورے کو بلایا گیا اور مشرف صاحب نے کہا کہ جی کراچی میں جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ ذرا تحقیقات کر کے ایک بنائے سارا. تو وہ کچھ ماہ وہاں پہ رہے اور انہوں نے تحقیقات کی, تو رپورٹ جو دی تو انہوں نے اس رپورٹ میں لکھا کہ انہوں نے بتایا کہ چوری کون کر رہا ہے, تو بتایا انہوں نے کہ سب سے زیادہ چوری جو ہے وہ گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, اس کی سب سے بڑی شرح گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کی جو امیر طبقہ ہے وہ کر رہا ہے. صحیح, اور سب سے نیچے کو 10% انہوں نے بتایا کہ جو آپ کے سیلڈ کلاس ہے یا آپ کا جو ہے وائٹ کلر ہے اور وہ وابڈا کے ساتھ مل کے وہ کر رہا ہے. تو انہوں نے یہ سجیشن دی کہ جناب اس طرح ہے کہ اگر آپ نے ایکشن لینا ہے, کیونکہ مشرف صاحب نے ان کو کہا کہ جس پہ ایکشن ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا پھر, اور کیونکہ زور یہ دیا جا رہا تھا کہ وہ جو 10% چوری کر رہے ہیں ان پہ کریں, باقی 90% کریں انہیں چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ 10% کو آپ پکڑیں, یہ جو 70-80% یا 90% کر رہے ہیں پہلے تو گورنمنٹ کے سرکاری محکمے جو ہیں ان کو پوچھا جائے, اس کے بعد جو اشرافیہ یا ان کے جو لوگ ہیں ان کو پوچھا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں پہلے 10% پہ کریں. انہوں نے کوشش کی, لیکن بالآخر انہوں نے اپنا سامان لپیٹا اور وہاں سے چلے گئے. اب یہی پاکستان کے اندر صورتحال ہے. پنجاب کے اندر دیکھیں, پنجاب کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری اداروں کے بل دیکھیں گے یا ان کی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ چوری خود سرکاری ادارے کر رہے ہیں یا سرکاری اہلکار کر رہے ہیں. اور یعنی جب چوری خود ہی آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے خلاف, اور پھر لاکھوں یونٹ جو ہے وابڈا کے جو اہلکار اور افسران ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے رشتہ داروں کو, مطلب مجھے 6000 یونٹ فری ہیں, بس کیا میں وابڈا کا افسر ہوں, تو میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک گھر میں نوٹ کروائے کہ اتنے یونٹ یہاں سے چھوڑ دیے جائیں, رشتہ داروں کو یا دوست احباب کو یا جن سے میں پیسے لے رہا ہوں ان کو بھی چھڑوا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح ایک بہت بڑا ایک ویشیس سرکل چلا ہوا ہے. پھر چوری کوئی کرتا ہے, بھگت کوئی رہا ہے, جو بل پے کر رہا ہے اس پہ بل پڑ رہا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. سو لوٹ مار کا یہ اتنا بڑا گرم ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب اب پاکستان کا جو ہے وہ آج انہوں نے امریکی قرارداد پر نوٹس لے لیا ہے. کل بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس چیز کے اوپر, اور جو ہے وہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ قرارداد جو ہے وہ ہم نے اس کو مسترد کر دیا بلا جواز تھی. دیکھیں یہ میرا تو خیال تھا کہ یہ اس طرح کا سٹینڈ نہیں لیں گے, کل ہم نے بات بھی کی تھی, لیکن دیکھیں ایز اے سوورن اسٹیٹ اگر آپ اس قرارداد پر خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو قبول کریں گے اس قرارداد کو اور آپ اس طرف آئیں گے. سمپل سی بات ہے نا, انہوں نے پے کر دی.
اور امریکنز نے بھی جن حالات میں کی ہے. دیکھیں امریکہ کی یہ وہی کانگریس ہے, اس کے اوپر پہلے بھی بات ہو رہی ہے اس وقت معاشرے کے اندر, یہ وہی کانگریس ہے کہ جب یہ بات ہوئی تھی کہ جو آپ کی عالمی عدالت انصاف نے جب اسرائیل کو کھینچا تھا, تو انہوں نے عالمی عدالت انصاف کے خلاف جو ہے اپنی قرارداد جو ہے انہوں نے کہا جی اس کے خلاف ایکشن لے لیتے ہیں. پھر اسرائیل کی جتنی بھی اس کے خلاف جو اس نے ظلم و ستم وہاں مچایا ہوا ہے, یہ جو کانگریس ہے اس نے اسرائیل کی سپورٹ کی ہے ہمیشہ سے, ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ کوئی اتنے انسانی حقوق کے علمبردار نہیں ہے, بلکہ جہاں قتل عام پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ اس کے سپورٹر ہیں. خاموشی تانی ہوئی ہے. دیکھیں یہ اس قتل کے جو اور اس جینوسائیڈ کے یہ سپورٹر اور سرپرست ہیں, یہ ساری کانگریس, ٹھیک ہے نا. اس لیے ان کی کسی قرارداد کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے, عمومی صورتحال, اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے کیا اتنا سٹینڈ امریکہ کے خلاف لے لے گی؟ کیونکہ پاکستان کی جب پارلیمنٹ ان کے خلاف کرے گی تو ٹیٹ فار ٹیٹ ہوگا نا. تو کیا آپ اس سٹینڈ پر کھڑے ہو سکیں گے؟ ایک طرف آپ نے ہاتھ پھیلایا ان کے آگے, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جوابی قرارداد لے کے آئیں گے, اس میں اب آگے مضبوط ہوگی. مطلب نہیں, سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کا کوئی قرارداد, میں یہ تو چھوڑ دیں مائلڈ ہے یا ہارڈ ہے, اچھا یہی ایک بڑا میرا سمجھو دلیرانہ سٹیپ ہوگا کہ آپ کی پارلیمنٹ اگر کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہاں پارلیمنٹ آیا تو ٹیکنیکلی پارلیمنٹ نے کرنا ہے نا, صحیح, اور اس کو مسترد کرنا چاہیے تھا, وہ آپ نے کر دیا. لیکن اب اس کا جوابی جو ہے ریئیکشن آنا چاہیے تھا. جوابی ریئیکشن ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ نے ان کا کیا ہے تو اس کا جواب آپ کی پارلیمنٹ ہے. صحیح, یہ ضروری ہے نا, اسے ٹیکنیکل اس ویٹ کو سمجھنا ہمیں ہوگا. بے شک ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, بے شک ہم جو ہے اتنے پاورفل یا اکانومی ہماری بڑی نہیں, لیکن ایک آپ کی ریپرزنٹیشن جو ہوتی ہے, آپ کی پوری قوم کی ریپرزنٹیشن آپ کی پارلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس پارلیمنٹ نے اس پارلیمنٹ کے خلاف قرارداد پاس کیا, اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ سمپلی فوج یا گورنمنٹ کے خلاف نہیں کی, وہ جو پارلیمنٹ بنی اس الیکشن کے نتیجے میں اس پارلیمنٹ نے اس پارلیمنٹ کے خلاف کی ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. صحیح, اب پارلیمنٹ اپنا دفاع کرے گی. پارلیمنٹ میں تو وہی ایسا پھر حکومت کے اوپر ہی آ گیا نا. مطلب لوگ تو پارلیمنٹ میں وہی ہے جو حکومت کے لوگ ہیں. اس کا مطلب آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں حکومت ہی ٹھیک نہیں ہے. نہیں دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اسی طرح ہوتا ہے نا. پارلیمنٹ جو ہوتی ہے بیسیکلی اس میں اکثریت تو گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے نا, تبھی تو گورنمنٹ بنتی ہے. دوسری جماعتیں بھی ہوتی ہیں. جب یہ قرارداد لائیں گے تو اس میں مجھے یقیناً جو اپوزیشن ہوگی یا سنی اتحاد کونسل وہ ان کی سپورٹ نہیں کریں گے, وہ اس کے خلاف جائیں گے. لیکن چونکہ اکثریت ہے تو پارلیمنٹ کی وہ جو بل پاس ہو جائے گا, یعنی یہ قرارداد پاس ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے یہ آنی بھی چاہیے, تاکہ کسی دنیا کے اندر کسی ملک کو بھی یہ میسج جانا چاہیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم بھی ایسا کریں گے. آپ امریکہ ہو, آپ رشیا ہو, آپ چائنا ہو, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہم ایک سورن اسٹیٹ ہیں. آپ کا کیا کام ہے, ہمارے جو انتخابات ہوئے ہیں, آپ کے انتخابات میں ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں. مثلا انڈیا کے اندر انتخابات ہوئے تو کیا ہم نے اس پہ کوئی قرارداد لائے؟ امریکہ کے اندر انتخابات ہوئے, ہم کو پوری دنیا میں اس طرح کے الزامات لگتے ہیں, ان کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں. کیونکہ ریاستوں کے جو بین الاقوامی پاورفل ہیں کہ آپ ان کے خلاف بات کر سکتے اگر آپ لے آتے ہیں تو پھر آپ نے کم از کم آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایک ول تو شو کی نا, ایک سٹینڈ تو شو کیا نا, ایک جو آپ کا ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو پورا کیا. اور قوموں کی عزم ہوتا ہے, وہ عزم آپ کی پارلیمنٹ شو کرتی ہے. اس قرارداد کو دیکھیں, قرارداد تو وہ بھی لائے, امریکہ کو امپلیمنٹ تو نہیں کروا لیا. یہ تو نہیں کیا کہ وہاں سے فوجیں اتری ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ آپ کی ہٹائی اور لا کے عمران خان کو انسٹال کر دیا, ایسا تو نہیں ہوا. یہ سمبولک ہوتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. اور سمبولک سے ظاہری بات ہے اس کے امپیکٹس بھی ہوتے ہیں, اس کے آفٹر شاکس بھی ہوتے ہیں, اس کے شاکس بھی ہوتے ہیں. وہ ساری وہ ایک علیحدہ ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال آپ کی پارلیمنٹ بھی کھڑی ہوگی سامنے, ایک میسج تو جانا چاہیے نا کہ ہو آر یو, ہو دا ہیل یو آر, کہ آپ یہ ہمارے خلاف کریں. چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں ادھر پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اور ان کے خلاف بھی یہ آتی قرارداد, تو اب بھی غلط تھی تھوڑی دیر. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہیں, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, امریکہ اس طرح کی کرتا, ان کی کانگریس کا کیا کام ہے جی. جو سوورن اسٹیٹ, جو بین الاقوامی ممالک ہوتے ہیں, آپ کے لاز موجود ہیں, آپ کے قوانین کے ایک دوسرے کا باہمی احترام کرنا ہے, آپ نے اس کی سوورنٹی کا باہمی احترام کرنا ہے, آپ نے اس کی سرحدوں کا, تبھی تو یہ ممالک بنتے ہیں, ان کی سرحدیں ہیں. اور ایک یو این او کا چارٹر ہے, اس یو این او کے چارٹر کے اندر آپ نے رہنا ہے. جب آپ ایکسیس کریں گے اس چارٹر سے تو اس کا ٹیٹ فار ٹیٹ جواب تو آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ پاکستان نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو درست کیا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ ٹائمنگ ٹھیک ہے, ٹائمنگ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اچھا اس میں ساگ ڈار صاحب نے ایک دو باتیں اور کی ہیں. وہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ تھوڑا سا ان کو ایک میسج کیا ہے, کنوے کیا ہے کہ دیکھیں اسرائیل کے معاملے کے اندر امریکہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اس کے خلاف کوئی قرارداد اسرائیل کے خلاف آپ لا کے دکھائے نا, وہ خود اس کی پشتپناہی کر رہا ہے, وہ اس ملک پہ چڑھ دوڑتے ہیں یا ان کے اوپر پورا پریشر ڈالتے ہیں. تو آج انہوں نے یہ کہا کہ ہم کشمیر کے اوپر بھی اور اسرائیل کے حوالے سے بھی, ساگ ڈار صاحب نے کہا ہم نے ان کا نام لیا اور اب اس میں مزید تیزی لائیں گے, ہم ہر طرف جائیں گے. اور ان کا ایک موقف ہے کہ دیکھیں ہم تنہائی کا شکار نہیں, ہم سلامتی کونسل کے اندر ہماری جو
غیر مستقل جو سیٹ ہے اس پہ اچھی خاصی میجورٹی کے ساتھ ہم جو ہے وہاں الیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ خالی امریکہ ایسا کرے گا تو ہم کوئی تنہائی کا شکار ہیں, تو ہم تنہائی کا شکار نہیں ہے. اگر ہم تنہائی کا شکار ہوتے تو ہم وہاں الیکٹ ہی نہ ہوتے. ایسا صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پھر موجودہ حکومت کی جانب سے ایک اسٹرانگ میسج دے دیا گیا ہے امریکہ کو, میرا خیال ہے جب پارلیمنٹ اپنا اور یہ وقت بھی ٹھیک ہے, نہیں گورنمنٹ کا میسج نہیں جانا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ نے تو اپنا آپ کا گورنمنٹ کا جو پیغام ہے وہ تو چلا گیا, ساگ ڈار صاحب نے دے دیا یا آپ کی وزارت خارجہ کی طرف چلا گیا. اصل میں میسج ہے آپ کی پارلیمنٹ کا میسج. پارلیمنٹ کا میسج جو جائے گا وہ سب سے اسٹرانگ میسج ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کی پوری ایک قوم کی ول نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ظاہری بات ایک قرارداد پیش کی جائے گی, پوری قوم نے نمائندوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے اور وہاں پر ایک قرارداد موجود ہوتی ہے, تو وہ پوری قوم کی آواز ہوتی ہے. اچھا وہاں پہ ڈسینڈنگ نوٹ بھی آتے ہیں جیسے امریکہ کے اندر بھی ہوا, چلیں اس میں کم ووٹ ان کی مخالفت میں ہے, یہاں پہ بھی ہوتا ہے, لیکن میجورٹی جو ہوتی ہے وہ ایک جو ہے فیصلہ کر لیتی ہے. تو میجورٹی کا ایک فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ آئندہ سے بھی, اور پھر یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کی پارلیمنٹ میں یہ لے آتے ہیں تو امریکہ کے لیے پھر بڑی ہزیمت ہے, ان کی کانگریس کے لیے بڑی ہزیمت ہے, کیونکہ ساروں نے مل کے کیا تو پاکستان نے درخور اتنا نہیں سمجھا اس کو, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اپنے پاس رکھیں اپنی قرارداد. تو پاکستان کو تو ہونا تو ایسے ہی چاہیے. دیکھیں نا چائنیز کے قومیں کیسے جواب دیتی ہیں. اب امریکہ کا کوئی طیارہ پکڑ لے تو اس کی تو شامت آ گئی نا پوری دنیا میں. اور ایک دفعہ ایسا تھا کہ چائنا کے اوپر ایک امریکن طیارے جاسوسی کر رہا تھا, تو چائنیز نے وہ طیارہ اتار لیا, جاسوسی والا طیارہ اتار لیا, ان کا جو بھی ڈرون شون تھا اتار لیا, اور اس کے بعد امریکہ نے پورا ان کو دھمکایا, سب کچھ کیا کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ چھوڑ دیا, اڑ کے واپس آ جائے. انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے نہیں دیں گے. وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, خود مختار ہی جی میں نے وہی کہا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس طیارے کے پرزے کیا, اس کو پوری طرح چیک کیا, اس سے سارا ڈیٹا نکالا, ہر چیز لے کے اس ٹیکنالوجی کو لینے کے بعد اس کے پرزے ڈالے جہاز میں, بوریوں میں, انہوں نے کہا جاؤ لے جاؤ. ٹھیک ہے نا, قومیں اس طرح جواب دیتی ہیں. امریکہ کی ضرورت نہیں ہوئی دوبارہ کہ ادھر سے کوئی جہاز گزرے. تو آپ بھی آج سٹینڈ لیں. دیکھیں امریکہ کی یہ ہم لوگوں نے زیادہ اس کو ہوا کریٹ کیا, اور ہماری جو اصل بیسیکلی ایلیٹ نے یہ خوف پیدا کیا ہوا ہے, اور یہ ایلیٹ جو ہے بیسیکلی ان کے دستے نگر ہے, اور جو یہاں لوٹ مار یہ لوگ کرتے ہیں, جو آپ کے بیسیکلی حکمران ہیں, ارباب اختیار ہیں, یہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. کس طرح بچے ان کے وہاں پڑھ رہے ہیں, بالکل تعلیم وہ وہیں پہ حاصل کرتے ہیں, پراپرٹیاں یہ وہیں پہ بناتے ہیں, پیسہ وہیں ٹرانسفر کرتے ہیں, یاشیاں وہیں کرتے ہیں, حکومت یہاں پہ کرتے یہ ہیں, حکومت یہاں پہ کرتے ہیں, بس اقتدار یہاں پہ کرتے ہیں, ریٹائرمنٹ یا نوکریاں یہاں پہ کرتے ہیں, اور یہاں سے انجوائے کرتے ہیں, اور یہ بیسیکلی ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. امریکن نظام کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ یہاں ہمارے اقتدار میں ہوتے ہیں. یہ پاکستان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, یہ امریکہ کو ڈیفینڈ, یہ امریکہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس نظام میں زندگی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جہاں پہ جا کے انہوں نے رہنا ہے اور پرسکون زندگی گزارنی ہے. یہ بھی تو دیکھیں. ایسا صاحب آگے بڑھیں گے. پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. کل تک کی جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھا کہ 21 جو ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے علیحدہ گروپ بنانے کا اندیا دے دیا. اب اس میں مزید جو ہے وہ تیزی آنا شروع ہو گئی ہے. اب تو آج وہ ان کی جو شاندانہ گلزار ہے انہوں نے بھی چند ایک نام بھی گنوا دیے کہ یہ جو ہے وہ جیسے کل ہم بات کریں گے تو کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. تو اب تو میرے خیال میں بڑی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں جب حکومتیں سے, جب گورنمنٹ سے اترتی ہیں جس سیاسی جماعتیں, اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب میاں صاحب جو تھے اور مشرف صاحب کے دور کے اندر ہم نے دیکھا, بلکہ آپ وہاں سے چلتے ہیں, ضیاء الحق صاحب سے چلتے ہیں, تو بھٹو صاحب کی جب گورنمنٹ گئی تو جو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا شرازہ بکھا اور اس کے جو لیڈر تھے کچھ جا کے آمریت کی گود میں بیٹھ گئے اور کچھ نیوٹرل ہو گئے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اسی طرح جب اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بعد میں آئی, ان کے ساتھ بھی اس طرح وہاں نون کی آئی, نواز شریف صاحب کی جو تھی مسلم لیگ نواز جو تھی, آپ یہ دیکھ لیں, بلکہ جنیجو صاحب مسلم نواز نے کیا ان کے ساتھ کیا. پھر جب یہ آئے مشرف صاحب کی گورنمنٹ کی وجہ سے جب ٹوٹا تو پھر ان کے کتنے حصے بکھرے ہوئے, اس میں کاف لیگ بھی نکلی, اور جب وہ مشرف صاحب گئے تو پھر کاف لیگ بھی چلی گئی, اس کے بھی کئی حصے بکھرے ہو گئے. تو اسی طرح پی ٹی آئی آئی ہے, تو پی ٹی آئی جو کہ اقتدار میں ختم ہو گئی, اور پھر آگے یہ ایک امید بندی تھی. یہ میرا خیال ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی کہ کانگریس نے یہ جو قرارداد پاس کی, ایک بہت بڑا پریشر تھا. اگر پاکستان لے جاتا اس پریشر کو تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت بڑا, یا دیکھیں نا آپ رانا سلانہ صاحب کے ایک ایسے میسج بھی آئے گا جی وہ خان صاحب باہر بھی آ سکتے ہیں, ان کی بیل بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں سین کچھ اور ہو گیا. ابھی نکاح والے کیس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کورٹ نے اس میں اس کو مسترد کر دیا ریلیف دینے سے. اب وہ انہوں نے کہا جی ہم اوپر والی کورٹ میں جائیں گے, ہم چیلنج کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, ان کو چیلنج کریں گے. اس کا مطلب اس میں سزا ہوئی ہے, اس کا مطلب سزا معاف نہیں ہوئی. یہ جو تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے باہر آ جائیں گے, تو اب وہ باہر آنے والا تو سلسلہ ابھی اسی کیس کو میں لے لیتا ہوں, تو اب جج وہ عدالت کے تھرو ہی آنا ہے نا, تو عدالت نے تو وہ اس کو
ریجیکٹ کر دیا. اب اس کے بعد آپ اگلی عدالت میں جائیں گے, ایک پروسیجر ہے, تو اس لیے فوری طور پر باہر آنے کی جو امید تھی وہ دم توڑ ابھی باقی کیس تو اپنی جگہ پہ ہے نا, ابھی اسی کیس کی میں بات کر رہا ہوں, اسی میں دم توڑ گئی کہ جو ایک طرح کے نیئر فیوچر. اب کیا سمجھتے ہیں کل تک جو پیشکش ہو رہی تھی مذاکرات کی, اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہی تھی جو کہ امریکی قرارداد منظور کی گئی. آج چونکہ پریشر کم ہے, کل بڑا پریشر بلڈ ہوا تھا, تو آج آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کا ایک ریئیکشن بھی دے دیا, دفتر خارجہ کی جانب سے بھی آ گیا اور وہ سارے معاملات ہو گئے, تو وہ پریشر تھوڑا کم ہو گیا, اس لیے جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا کہ دیکھیں میری بات سنیں, جو شہباز شریف صاحب ڈیفینیٹلی کل کی ٹائمنگ یہی بتاتی ہے کہ امریکن جو بھی قرارداد ہے اس کا امپیکٹ گورنمنٹ پر بھی آیا, لیکن اب اس میں ان کی جو پرپوزل ہے وہ تو بھی سٹینڈ کرتی ہے, وہ تو کہتے ہیں بات کریں, لیکن کل پی ٹی آئی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. صحیح, پی ٹی آئی نے کہا جی ہم گورنمنٹ سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے, وہ پھر فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی وہ اب سے یہ بات نہیں کر رہے نا, وہ جب سے بانی پی ٹی آئی پابند سلاسل ہیں وہ تو تب سے یہ کہہ رہے ہیں. حکومت کی جانب سے تو بہت دفعہ پیشکش کی گئی ہے, لیکن وہ تو تب سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہوا نا فوج کے ترلے کر رہے ہیں نا, پہلے فوج کے خلاف پوری موومنٹ چلاتے ہیں, میر جعفر میر صادق کہتے ہیں, پھر انہی کی طرف جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں. دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اس سے. ایک تو ثابت ہو کہ امریکن جو کانگریس کی آئی وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کے بلو آئٹ چیپ ہیں, جس لیے پورا امریکہ کھڑا ہو گیا. دوسرا صاحب نظر آ رہا ہے کہ جناب فوج لائی تھی, اب وہ ترلے ملتے فوج کے کر رہے ہیں, بیسیکلی ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف کے ذریعے نہیں آئے. پہلے بھی انہیں پتا ہے کہ فوج لا سکتی ہے, اس لیے فوج ان کو لے آئی تھی, ان سے ناراضگی ہوئی, اب اس ناراضگی کو دور کر کے پھر فوج کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے لے آئیں. اس کا مطلب وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ نہیں آنا چاہتے, ٹھیک ہے نا, وہ جمہوریت کے ساتھ نہیں آنا چاہتے. انہیں پتا ہے کہ فوج ہی جتنی حکومتیں بنی وہ ڈیموکریسی پالیسیز کے تحت. لیکن یہ تو علیحدہ ایشو ہے نا, تو بنی کہ نہیں بنی. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ اگر ڈیموکریٹک ہیں, ان باقیوں کو تو چھوڑ دینا, وہ آپ کہتے ہیں جی وہ چور ڈاکو, تھوڑی دیر کے میں ان کی بات مان بھی لوں, آپ تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں نا, تو آپ تو بات کریں حکومت کے ساتھ, آپ بات کریں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں آئے نا. لیکن ان کا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ بھی یہ پارلیمنٹ کا دھرنے لے کے کھڑے تھے تو اس وقت بھی یہ پارلیمنٹ کے خلاف تھے, اس وقت بھی یہ کہتے تھے پارلیمنٹ کو نہیں مانتا, اب بھی نہیں مانتے, کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم میں یہ بلیو ہی نہیں کرتے. صحیح, یہ اگر وہ سیاسی سسٹم پر یقین ہی نہیں کرتے تو پھر وہ انتخابات کا پروسیس اور پھر وہ فارم 45-47 دھاندلی کا رولا کیا ہے. اسی لیے اسی طرح 35 پنچر 36 پنچر اس طرح کی باتیں کر کے انہیں پتہ ہے پہلے بھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, اب بھی اسٹیبلشمنٹ لا, وہ اسی کے ذریعے آنا چاہتے ہیں کیونکہ آسانی سے پورا سسٹم سپورٹ کرتا ہے, لیکن کسی وجہ سے ان کی لڑائی ہو گئی. اب وہ لڑائی کی وجہ سے اب یہ پھنس گئے اور انہیں پتا ہے یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ان کی سرپرستی جو اسٹیبلشمنٹ ہی کرے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ اندر سے بھی ڈیموکریٹک نہیں ہے. یہ تو ڈیموکریٹک قوتیں آپ کے ملک میں کون سی ہیں؟ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ملک میں ظاہری بات ہے آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں گے, وہ کرپٹ ہیں, آپ جو مرضی الزامات لگاتے ہیں. سوال ہے بیٹھنا تو انہیں کے ساتھ ہے نا, فرشتے تو آنے نہیں ہیں آسمان سے. اب اگر آپ بیٹھے ہیں مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر بیٹھنا ہے تو وہ اگر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نکل جائے ہم بات سیاسی, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے, دیکھیں تھوڑی سی مثال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ یہ ابھی تک نہیں کہہ رہے. دیکھو دونوں کا موقف آ رہا ہے, دونوں پوزیشن میں کھڑے ہیں, دونوں اس کو نہیں مانتے اس الیکشن کو, لیکن دونوں کا موقف دیکھیں کتنا ڈفرنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نکل جائے, پولیٹیکل جماعتیں ہم بیٹھ کے کر لیں گے, ہمیں آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے. یہ کہتے ہیں پولیٹیکل سسٹم نکل جائے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اس کو کہتے ہیں ایک بات تو دونوں میں مماثلت رکھتی ہے صاحب, اس کی انوالومنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تو ہے. ایک اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں, دوسروں کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. ایک نکالنا چاہ رہے ہیں نا, وہ تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیا نا کہ یہ ساتھ جائیں تو معاملہ چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ باہر نکل جائے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو کھینچ کے پھر اندر لا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہے, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں مداخلت ہے کہ اگر وہ ہیں تو پھر کام نہیں چل رہا نا, پھر تو حکومت ہی نہیں چل رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آئے اور ہم ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں, وہ نہیں کہہ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اپروچ دیکھیں. ایک بندہ ان میں سے اپوزیشن کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نکل جائے, ہم پولیٹیکل جماعتیں بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان منظور نظر نہیں ہے مقتدر حلقوں. دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں بیک گراؤنڈ پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. اب بات ہوتی ہے کہ آفیشیل موقف آپ کا کیا ہوتا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. آفیشیل موقف یہ ہے کہ جے یو آئی کہہ رہی ہے, دونوں کے گریونسز ایک ہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نکل جائیں, ہم پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, جب تک آپ نہیں نکلیں گے بات ختم نہیں ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں, ان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں آؤ ہمیں لے کے آؤ, ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نظام کے اندر اگر وہ چیز غلط تھی تو اس چیز کو غلط پہلے بھی یہی اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے, اب بھی اس غلط چیز کے ساتھ یہ چاہ رہے ہیں. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے وہ غلط ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑے سارا قانون آئین سب کچھ, تو آپ میرے سے ڈائریکٹ بات کریں. تو پھر اس کو کھینچ کے اندر کون لا رہا ہے؟
ایک طرف کہتے ہیں امریکہ ہمارے خلاف ہے, دوسری طرف کانگریس امریکہ کی پوری ساری ان کے ساتھ ہی کھڑی ہے, امریکہ پتہ چلتا ہے ایجنٹ یہ نظر آتے ہیں. اسی طرح ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں نظام کا, تو دوسری طرف انہی سے جا کے کہتے ہیں کہ تسی اندر آ جاؤ, سانو لے آؤ, سارے نال گل کرو. کہ یہ بااختیار ہے, ان سے بات ہو سکتی ہے. بااختیار کی بات نہیں ہے, بااختیار یہ سمجھتے ہیں. صحیح. دیکھیں وہ جو ہیں جو پولیٹیکل قوتیں ہیں, نہیں ظاہری بات ہے, دیکھیں ادارے آپ کا ایک رول ہوتا ہے, دنیا میں سب جگہوں پہ ہوتا ہے. اب اس کا کیا مطلب امریکہ میں CIA ختم ہو گئی ہے, پینٹاگون ختم ہو گئی ہے, ادارے ہیں. CIA کے تو بہت سارے جو ایجنٹ تھے جنہوں نے کام کیا وہ امریکہ کے وزیر اعظم بنے ہیں. صحیح. لیکن ان کا وہ پولیٹیکل سسٹم میں آ کے بنے ہیں نا, جب وہ بن گیا تو انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کو چلایا. بات ہے کہ اب آپ آگے ہیں, آپ وہ اپنی جو باتیں ہیں آپ چل کے آپ پوزیشن کے ساتھ بات کریں, جو آپ جس کو پوزیشن سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے, آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. گورنمنٹ آپ کو آفر کر رہی ہے کہ آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کہا نا بھٹو صاحب کا بھی ماشاءاللہ کے اندر وہ دور کیا تھا کہ جو اپوزیشن تھی جنہوں نے ان کے خلاف پوری موومنٹ چلائی تھی ان کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے, وہ فوج کے ساتھ انہوں نے بھی مذاکرات نہیں کیے تھے, حالانکہ اس وقت ماشاءاللہ لگا اور ان کو پھانسی لگی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اپروچ آپ کی مینٹل اپروچ ہے. آپ جو الزامات لگاتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں, اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ غلط آئے ہوئے ہیں, پھر انہیں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. اگر آپ تو اسٹینڈ لیں نا, گورنمنٹ آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے سے مذاکرات کریں تو کرے, پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں, انہیں کہیں چل آئیں مل کے سب کو ان کے اس رول کو کم کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں. ادھر اب جا نہیں رہے, آپ انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا رول ادا کریں اور آئیں ہمیں لے آئیں بس اقتدار میں, ہماری سزائیں معاف کریں ہمیں لے آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رول غلط ہے تو پھر آپ اس کا تو پھر اس غلط رول کے سب سے بڑے حمایتی آپ ہیں اور آپ ہی اس کے سرپرست ہیں. اور اس وقت چونکہ ایک افراتفری کی سچویشن تو ہے ہی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, تو اس وقت ایک فارورڈ بلاک بن جانا اسی جماعت میں سنی اتحاد کونسل کہہ لیں یا PTI کہہ لیں, اس میں اس وقت فارورڈ بلاک بننا, اب کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ معاملہ تبھی سے خراب ہوئے تھے جب سے انتخابات ہوئے اور سیٹ کا پرابلم رہا, چیئرمین شپ کا مسئلہ رہا, وہ تب سے تھا. سیاسی افراتفری تب ہوتی ہے کہ جب گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کی جو الائز ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہوں یا ان کے اندر جو ہیں آپ کے فارورڈ بلاک بن رہے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سیاسی عدم استحکام آ گیا, ملک میں انتشار آ گیا, چونکہ جو گورنمنٹ ہے ان پار وہ ٹوٹ رہی ہے. جب وہ ٹوٹے گی تو ظاہر بات ہے پھر ایک نیا سسٹم آئے گا. تو وہ گورنمنٹ کے اندر تو کوئی ایسا انتشار نظر نہیں آتا, کہیں کوئی فارورڈ بلاک نہیں, کچھ نہیں. اب فارورڈ بلاک جو ہے وہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ PTI میں. وہ PTI میں نظر آ رہا ہے. تو انتشار کا شکار گورنمنٹ یا سسٹم نہیں ہے, انتشار کا شکار آگے مزید PTI خود ہو رہی ہے. پہلے تو تھی, آپ چلے گئے اس میں کیا کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل میں, اس وقت آپ کے اپنے ہی لوگ 20-21 لوگ اور جو ان کے نام بتائے گئے ہیں وہ میں نے تو نہیں بتائے, وہ انہی کی پارٹی کے رہنما بتا رہے ہیں. اور اس میں جو اہم نام آ رہا ہے وہ منور صاحب کا آ رہا ہے, شیر افضل منور صاحب کا. شیر افضل منور صاحب یہ ہیں کہ پورے الیکشن میں جنہوں نے PTI کو چلایا تھا, پورا ایک ووٹ بینک ان کا کیمپین کی, اور بعد میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا باقیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے سلوک ہے. اچھا وہ سلوک کی وجہ سے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ نہیں, وہ بہت سارے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر جو PTI کی لیڈرشپ ہے وہ ساری جو ہے وہ برباد کر رہی ہے, اسی لیے وہ فارورڈ بلاک بیٹھے. فارورڈ بلاک کا کیا مطلب ہے کہ جو الیکٹ ہو کے سیٹیں آئی تھیں, سمجھ لیں سنی اتحاد کونسل کی اس وقت سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہیں, وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. اگر علیحدہ ہو کے وہ گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں, پہلے سن لیجئے گا, تو پھر ان کی وہ D سیٹ ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اب وہ اگر فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں, اگر مزید آگے کام چلتا ہے تو فارورڈ بلاک وہ بنا کے رہ سکتے ہیں, لیکن وہ پھر اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوں گے. سمجھے تحریک انصاف کی وہ سیٹیں بھی 20-21 مائنس ہو گئی. اچھا جو فارورڈ بلاک بنے گا, کیونکہ اس کا لیڈر پھر ایک اور ہوگا, وہ اگر وہ فارورڈ بلاک بن جاتا ہے تو پھر لیڈر بھی علیحدہ ہوگا. وہ لیڈر علیحدہ ہوگا, وہ اپنی پالیسیاں اڈاپٹ کرے گا, وہ گورنمنٹ کے ساتھ جا بھی سکتا ہے, گورنمنٹ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے نا. وہ جو بھی فیصلہ فیوچر میں کریں گے وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. وہ PTI کے بیانیے کو ساتھ لے کے چلے گا, سنی اتحاد کونسل کو لے کے چلے گا, یہ ان کا فیصلہ ہے, یہ بعد میں جو بھی کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ PTI مزید پک گئی نا, PTI مزید انتشار کا ہو گیا, اس سے بکھرے اور ہو گئے, اس میں سے 20-21 سیٹیں علیحدہ چلی جائیں گی, ہو سکتا ہے فیوچر میں اور سیٹیں ادھر چلی جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI کے وہ جو لوگ ہوں گے یہ سنی اتحاد. شہریار افریدی صاحب نے جو مستعفی ہونے کی بات کی تھی, یہ سارا پروسیس اس کے بعد ہوا, چونکہ ایک بڑا مین پرسن ہے وہ, یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے بعد یہ سارا بکھیڑا پیدا ہوا. دیکھیں یہ لڑائی کس طرح پیدا ہوئی. ابھی بھی جو لاہور کے اندر ریلی نکلی ہے PTI کی جو, تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ سارے بکلا ہیں. ایک لڑائی ان کے اندر بھی ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے جب اپنے آپ جیل میں گئے یا اس سے پہلے انہوں نے اپنی پالیسی جو تھی پارٹی کی سارا کا سارا سمجھے کہ اس کا مین جو کرکس اس کو میں کر لوں یا مین ہولڈ جو ہے وہ وکلا کے حوالے کر دیا.
وہ آج بھی بیرسٹر صاحب کی شکل میں وکیل ہی ہیں نا سارے, اگرچہ کہ مربع صاحب کا بھی, لیکن اب انٹرنل لڑائی شروع ہو گئی جس میں افریدی صاحب ہیں. ان کا یہ ہے کہ یہ جو وکلاء ہیں, یہ جو لیڈرشپ ہے, یہ اپنے فائدے سوچ رہے ہیں, وزارتیں یہ وہ گورنمنٹ سے, تو اس کے پیچھے جن کے لیے ان کو لایا گیا تھا خان صاحب کو نکالنے کے لیے, وہ تو نکل نہیں سکے. تو اب کیا سمجھتے ہیں سر صاحب کہ یہ اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے وہ وکلاء کو دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ اتنے سارا کیسز ہیں, مقدمات ہیں, تو ریلیف مل جائے گا, نکلوا لیں گے, یہ سارا کچھ. لیکن اس کے پیچھے سوچ تو یہی تھی, سوچ یہ تھی کہ شاید پولیٹیکل لوگ اتنا برداشت نہ کر سکیں, یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو گرفتار ہو جائے, جیسے ہو گئی, بہت سارے لوگ ہوئے, کچھ لوگ معاہدے کر کے ہٹ گئے, تو کس نے پارٹی چلانی ہے, تو باہر وکلاء کے لیے کیا گیا کہ وکلاء کیے جائیں. لیکن جب وکلاء آئے تو ڈیفینیٹلی سمجھ لیں نا, وہ ریپرزینٹیٹو تو نہیں ہے آپ کے عوامی نمائندے, وہ خود ہی دو دڑوں میں تقسیم ہو وہ پھر اچھا وہ ان کے انٹرنل بھی لڑائی پڑ گئی, اور پھر اب یہ ہے کہ اقتدار میں وہ کیا کہتے ہیں بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے. رائٹ. پھر دیکھیں گورنمنٹ بڑی ایزی مزے سے, گورنمنٹ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس کیرٹ اینڈ اسٹک ہے, وہ گاجر بھی کھلاتی ہے, ڈنڈا بھی مارتی ہے. گورنمنٹ کے اپنے ایک ذرائع ہوتے ہیں, وسائل ہوتے ہیں, جو پارٹیاں آتی ہیں. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پی ٹی آئی مزید انتشار کا شکار ہو رہی ہے. اس سے آگے چلتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے اندر جو جیل کے اندر جو دن ہے وہ مزید بڑھ گئے. جو خیال کیا جا رہا تھا وہ باہر آ جائیں گے. جو خبریں گردش کر رہی تھیں یا کہا بھی جا رہا تھا کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. مثلا اگر آج ریلیف مل جاتا, اگر آج ریلیف مل جاتا, بڑا کیس ہے عزت میں نکاح کیس میں, اگر آج ریلیف مل جاتا تو پھر چانس بن گیا تھا. لیکن اب یہ دیکھیں نا, اس میں سزا ہوئی ہے, اس کیس میں سزا ہوئی ہے, اور اگر آج کورٹ ان کو ریلیف دے دیتی تو اس کا مطلب ہے سزا ختم ہونے کی طرف چیزیں چل پڑتی. ٹھیک ہے, اب وہ نہیں ہوئی, مسترد کر دی انہوں نے پیلے. اب اگلی کورٹ میں آپ جائیں گے, پروسیجر آگے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کی رہائی کا معاملہ تھا وہ تو لٹک گیا, وہ تو تعطل کا شکار ہو گیا. ابھی فوری رہائی تو کوئی نہیں ہے. بالکل. پھر ابھی باقی کیسز بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی تو بہت سے کیسز, یعنی کوئی ایسا میریکل ہو کہ مثلا سپریم کورٹ یا سارے بیٹھے اور سارے کیسز کو ایک جگہ پہ لے آئیں, ٹھیک ہے, ایک ہی ٹائم میں ساری ضمانتیں دے دیں. اچھا ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. مطلب یہ تو ہوگا کہ پھر وہ بڑا ہی کوئی ریئر کیس نہیں ہوگا, ریئر کیس ہوگا کہ جو کوئی بڑا ہی کوئی پیارا ہوگا. وہ ماضی میں بھی اس کی مثال ملتی ہے. نہیں, یہ اس میں بندیال کے دور کے اندر, جسٹس بندیال جو تھے ان کے دور میں اس طرح ہوا کچھ کیسز کے اندر, ٹھیک ہے نا. لیکن اوور آل جتنے کیسز اس وقت موجود ہیں ان میں بیلیں بھی ہونے لگے تو ٹائم لگے گا. اچھا چونکہ کانسیڈنس ہو رہا تھا ادھر, آپ دیکھتے ہیں امریکہ کی ادھر سے فوری کانگریس نے بھی کر دیا, تو ایک ایسا ماحول بن گیا تھا جس میں اگر گورنمنٹ بو ڈاؤن کر جاتی یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی تو ایک چانس بن سکتا تھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جاتے اور پھر اس میں ان کے نکلنے کے چانس بن جاتے. لیکن اب تو فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ بیل کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, اب کوئی رات کو یہ ایسے یہ کوئی میریکل ہو جائے, کوئی رات کو فیصلہ ہو جائے, کوئی ایک ہی ٹائم ہو جائے تب تو ہے. لیکن وہ جو ایک شور تھا نا کہ جی خان صاحب باہر آ رہے ہیں, خان صاحب باہر ہیں, خان صاحب تو کوئی نہیں آ رہے باہر. جون کا پہلا منتھ بھی بتایا تھا, اب تو نہیں آ رہے. بالکل صحیح ہو گیا. بہت شکریہ حسنین صاحب. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. خان صاحب جیل سے کب آتے ہیں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. مجھے دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.